प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पार्लिमानी निज़ाम या सदारती तर्ज़ हुकूमत। इस वक्त एक बार फिर गूंज है मुल्क में सदारती इस्लामी सदारती निज़ाम की क्या वजह बनी, क्यों इस टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही है। और चूँकि हुकूमती जो हमायत याफ्ता लोग हैं वो ज़्यादातर डिजिटल पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके मकासद क्या हैं, सदारती निज़ाम की गूंज के पीछे कौन से अवामिल हैं, मौजूदा सियासी बहरान या नज़रिया ज़रूरत क्यों पेश आई, और मुल्क में क्या जमहूरी निज़ाम जो है वो हम देख रहे हैं 2008 से तसलसल चल रहा है और इस तसलसल को आगे बढ़ना चाहिए। सिस्टम ख़राब है, लोग ख़राब हैं, क़यादत सही नहीं है। और अगर इसी क़यादत के साथ, इन्हीं लोगों के साथ इस्लामी सदारती निज़ाम नाफिज होता है तो वो कैसे डिलीवर करेंगे। ख़राबी कहाँ है सिस्टम में, और या हमारे माशरे में इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों जब जब हुकूमत मुश्किलात का शिकार होती है। हमने देखा 2019 में भी इस्लामी सदारती निज़ाम की आवाज़ें सुनाई दी, और आज भी जब इकोनमी थोड़ी सी मुश्किल में है, हुकूमत को टफ़ टाइम मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं। जमहूरियत के जो दावेदार हैं और जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं वो इस निज़ाम की मुखालफत कर रहे हैं। जो सदारती सिस्टम को सपोर्ट करते हैं उनकी हिमायत सदारती सिस्टम के लिए है, और सोशल मीडिया पे भरपूर और ख़ास तौर पे ट्विटर पे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, और हम फोकस करेंगे इस पे कि पार्लिमानी निज़ाम में तर्ज़ हुकूमत बेहतर है या सदारती निज़ाम में तर्ज़ हुकूमत, और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में क्या कभी सदारती निज़ाम राइज रहा या नहीं। डिक्टेटरशिप के निज़ाम को या तर्ज़ हुकूमत को हम सदारती तर्ज़ हुकूमत तो कहते हैं, लेकिन सही मानों में क्या इस्लामी सदारती निज़ाम की यहाँ पे ज़रूरत है, या जमहूरियत के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ना भी चाहिए। इस पे बात करेंगे। आज से हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, और ख़ास तौर पे जब हम सदारती निज़ाम की, इस्लामी सदारती निज़ाम की बात करते हैं उस पर बड़ा यकीन है इनका, और बड़ी डिबेट भी करते हैं, उनके तज़किये भी आप सुनते हैं। फुरकान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर एंडी खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर सियासतदान, और जमहूरियत के लिए और बड़ी कुर्बानियाँ हैं आपकी, और बड़ी तकदो है, और सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं, पाकिस्तान की सियासत का बड़ा नाम। प्रोफेसर एंडी खान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मैं ये समझता हूँ प्रोफेसर एंडी खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगा मैं आपसे करूँ। अब ये बार बार हम सुनते आ रहे हैं इस्लामी सदारती निज़ाम, जमहूरी निज़ाम में ये नहीं हो रहा, इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये बहस एक बार फिर छिड़ पड़ी है, क्या वजह है इसके पीछे, आप क्या अवामिल समझते हैं, और क्या हमारे यहाँ ज़रूरी है कि इस्लामी सदारती निज़ाम हो। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत की नाकामी जो है इसका सबसे बड़ा सबब है, और अगर सदारती निज़ाम होता तो हुकूमत कहती कि फिर जो है पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए। इट शोज द फेलियर ऑफ द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट। लीडरशिप नहीं है हमारे पास। बात सीधी सादी सी है, दोनों जमहूरी निज़ाम होते हैं। अगर पार्लियामेंट्री निज़ाम देखें तो बरतानिया में पार्लियामेंट्री निज़ाम है, अमेरिका में देखें तो वहाँ सदारती निज़ाम है। प्रोफेसर एंडी खान साहब की गुफ्तगू हमें सुनाई नहीं दे रही, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। कोशिश करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम इस पर कोशिश कर रही है कि आवाज़ बेहतर हो जाए ताकि हम स्टूडियो में और उनकी आवाज़ सुन सकें। फुरकान हसन साहब, चूँकि एंडी खान साहब से जो सवाल था वही सवाल आपसे भी है। क्या समझते हैं इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब हम सिस्टम की बात करते हैं, जब हम सदारती निज़ाम की बात करते हैं, इस्लामी सदारती निज़ाम की बात करते हैं, इसकी हिमायत भी हो रही है, मुखालफत भी हो रही है, आप क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी क्लैरिटी दूं कि जो लफ्ज़ इन्होंने इजाद किया है ना, चाहे वो लफ्ज़ इजाद किया हो इस्लामी जमहूरी निज़ाम, चाहे वो लफ्ज़ अब इजाद करने जा रहे हैं जी सॉरी इस्लामी जमहूरी निज़ाम और इस्लामी सदारती निज़ाम, तो बड़ी क्लैरिटी की हमें ज़रूरत है कि ये जो लफ्ज़ है ना, इस्लामी जमहूरी और इस्लामी सदारती, ये दोनों निज़ामों के साथ इस्लामी लगाना इस्लाम के साथ बड़ी ज़्यादती है। असल इनके अल्फाज होने चाहिए पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम और पार्लिमानी सदारती निज़ाम, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम और सदारती निज़ाम, सदारती जमहूरी निज़ाम, बल्कि पार्लिमानी जमहूरियत और सदारती जमहूरियत, राइट ये दो लफ्ज़ हैं। इन दोनों में कानून साजी का जो इख्तियार है ना, वो इंसानों को दे दिया जाता है। जी,
کیونکہ جمہوریت کا تو ڈیفینیشن ہی آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, اب یہ ڈیبیٹ چل کیوں رہی ہے؟ کیونکہ جب آپ پارلیمانی جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں جو آج ہمارے یہاں رائج ہے, جو انڈیا میں بھی رائج ہے, جو اصل میں برطانیہ ہمارے یہاں چھوڑ کے گیا ہے, اس میں اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جی پولیٹیکل بلیک میلنگ ہوتی ہے. تو پولیٹیکل بلیک میلنگ تو صدارتی جمہوری نظام میں بھی ہوگی. آپ اگر آج بات کریں امریکہ میں, یہ ہمارا جو اوباما صاحب کا دور تھا, تو اوباما کے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے وہ اوباما ہیلتھ کیئر بل لانے کی جب بات کرتا ہے اوباما, ٹھیک, تو کانگریس جو ہے اس بل کو روک کے اپنے پہلے مقاصد پورے کراتی ہے اور 40 دن تک امریکی حکومت شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو پارلیمانی جمہوری نظام میں بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ صدارتی جمہوری نظام میں بھی ہوتی ہے, اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل امریکہ خود ہے. کیونکہ جب آپ صدارتی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اصل میں آپ امریکہ کو ایڈریس کرتے ہیں نا, کہ جی امریکہ میں چونکہ یہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے, تو اگر ہم وہ نظام لے کر آ جائیں تو شاید ہمارے مسئلے حل ہو جائیں, اور یہ نظام مسئلے حل نہیں کر پا رہا. دوسرا وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمانی جمہوریت میں پاورز جو ہیں وہ پروونسز کو دے دی گئی ہیں 18ویں ترمیم کے ذریعے, جس کی وجہ سے وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور چونکہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ کراچی کا مسئلہ ڈائریکٹلی تو حل ہی نہیں کر سکتا, وہ تو سندھ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. ہم دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ آئیں امریکہ کے صدارتی جمہوری نظام کو چیک کریں, تو کوئی 52 اسٹیٹس ہیں, سب کا اپنا اپنا صدارتی نظام, سب کا اپنا اپنا رولنگ سسٹم ہے, یعنی سب کا اپنا اپنا پروونشل سسٹم ہے, سب کے اپنے اپنے فنڈز ہیں, وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب اگر آپ برطانیہ والے نظام سے نکل کے امریکہ کے صدارتی والے نظام میں چلے بھی گئے تو آپ کے مسائل جوں کے تو رہیں گے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہترین بات کی آپ نے. اینڈی خان صاحب لائن پہ موجود ہیں, ان کی آواز, خان صاحب چونکہ آواز آپ کی ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی, کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں صدارتی اسلامی صدارتی نظام کی, بار بار یہ بات ہو رہی ہے, 2019 میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں اور آج بھی بڑی زور و شور سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی, سسٹم کی غلطی ہے, ایشوز کیا ہیں, ہمیں جمہوریت کو کیوں نہیں کنٹینیو کرنا چاہیے؟ خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے کی اگر آپ تاریخ دیکھیں جی تو پچھلے 10 سال کے اندر پارلیمانی نظام نے اپنے ٹرم پورے کیے ہیں. اب بات سیدھی سادی سی ہے, حکومت کی اپنی ناکامی ہے جس کی وجہ سے وہ اب صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر صدارتی نظام ہوتا تو موجودہ حکومت کی طرف سے یہ آواز آتی کہ پارلیمانی نظام کرو. اوور آل میرا کنکلوژن یہ ہے کہ گورنمنٹ کا فیلور ہے. پاکستان کی حالات کے پیش نظر آپ تاریخ پاکستان کی اٹھا کر دیکھیں, پاکستان ایک وفاق ہے, وفاقی نظام کے اندر جو ہے پارلیمانی نظام کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ تمام یونٹ جو ہوتا ہے ان کا ریپرزنٹیشن ہوتا ہے, اور پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے, اور وہاں پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں, الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, قانون سازی وہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں سری لنکا کے اندر کوشش کی, پارلیمانی نظام تھا, صدارتی نظام پارلیمانی نظام پر ہے. بنگلہ دیش کے اندر بھی یہی ہوا کہ پارلیمانی نظام تھا, پھر صدارتی نظام پہ, پھر پارلیمانی نظام واپس چلے گئے. تو یہ ٹرائل اینڈ ایرر سے نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جو آبجیکٹو حالات ہیں اس تاریخ کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں, ہم ایک وفاق ہیں اور وفاق میں پارلیمانی نظام زیادہ بہتر ہوتا ہے. ویسے دونوں ڈیموکریٹک نظام ہے, چاہے جمہوری نظام, چاہے جمہوری نظام کے لیے صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو, اس ملک کے معروضی حالات کے تحت اس کو کرنا پڑتا ہے. جی خان صاحب, اگر حکومت کی ناکامی ہے, حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی, کوئی بھی حکومت ہو, پی ٹی اے کی حکومت کی صرف بات نہیں کر رہا میں, کوئی بھی حکومت ہو, وہ اگر ڈیلیور نہیں کر سکتی تو اس میں جمہوری نظام کو ہم کیسے دوش دے سکتے ہیں, سسٹم کو کیسے ہم بلیم کر سکتے ہیں؟ اگر وہی ٹیم صدارتی نظام میں چلی جاتی ہے تو وہ تو جو یہاں ناکام ہے وہ وہاں پہ بھی ناکام ہوں گے. میں نے تو پہلے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے حالات کو اگر دیکھیں, جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو نظام دیا تھا وہ ان کا اپنا نظام نہیں تھا, وہ تمام سیاسی قوتوں کا ایک کنسنسس تھا, اس کے بعد یہ نظام اختیار کیا گیا تھا. حالانکہ اس دوران میں بھی یہ بات ڈسکشن میں تھی کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے, لیکن فائنلی یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان کے حالات کے لیے پاکستان ایک وفاق ہے, اور وفاق میں پارلیمانی نظام کی زیادہ ضرورت ہوتا ہے, لیجسلیشن کرنے کے لیے ضرورت ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین جو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ حکومت کے حلقوں سے اٹھ رہی ہیں, کیونکہ ان کا اپنا فیلور ہے. اور میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ پارلیمانی نظام ہوتا تو وہ کہتے کہ صدارتی نظام, اور اگر صدارتی نظام ہوتا تو کہتے پارلیمانی نظام. ٹھیک ہے, جی خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں اس کے آڑ میں کہ ہماری جو ناکامیاں وہ چھپ جائیں, ہم سسٹم کو بلیم کریں. ٹھیک ہے, 100% یہ خان صاحب لائن پہ رہیے گا. فرقان
حسن صاحب گفتگو آپ سن رہے ہیں, سسٹم کو دوش نہیں دے سکتے آپ. اگر آپ پرفارم نہیں کر پا رہے, وہ جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلامی صدارتی نظام ہوتا تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جمہوری نظام ہوتا تو ہم زیادہ وہ کر سکتے ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ واقعی میں اسلامی صدارتی نظام, جو آپ یورپ کی بار بار مثال دے رہے ہیں, امریکہ کی مثال دے رہے ہیں, کہ یہاں سوٹیبل ہے پاکستان جیسے معاشرے کے لیے؟ دیکھیں ظفیر بھائی, پہلے تو سب سے پہلے ماشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں جی, تو ان کے آگے تو بڑا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں, بہت بڑی شخصیت ہیں, بڑے قداور پولیٹیشین ہیں. جیسے خان صاحب نے کہا کہ جی ٹرم پوری لاسٹ 10 ایئرز ہوئی اور اس کے بعد ہمارے یہاں ٹرمز کا مسئلہ ہے, اور ٹرمز جمہوریت میں پوری نہیں کرنے دی جاتی, پارلیمانی جمہوریت میں. تو ایک سوال اٹھتا ہے, انڈیا میں تو ٹرمز ہر کوئی پوری کرتا ہے, ہندوستان میں کب کوئی فوجی عامر آ کے بیٹھا ہے, وہاں بھی پارلیمانی جمہوری نظام ہے. تو سوال یہ کہ کیا انڈیا نے ڈیلیور کیا, کیا انڈیا میں غربت ختم ہو گئی, کیا انڈیا میں ہیلتھ کیئر کے مسئلے ختم ہو گئے, کیا انڈیا میں ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے حل ہو گئے؟ دہلی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ عورتوں کو ریپ کیا جاتا ہے, تو کیا پارلیمانی جمہوری نظام میں انڈیا نے ڈیلیور کر دیا؟ بھائی وہاں تو کوئی فوجی نہیں آتا, وہاں تو کوئی بیچ بیچ میں ٹرمز توڑنے نہیں آتا, وہاں تو کوئی جنرل مشرف نہیں ہوتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ, اور اس کے بعد اس پارلیمانی جمہوری نظام کا تحفہ میں کہتا ہوں مودی ہے. تو مطلب ایک قابل نفرت شخصیت آج ہندوستان میں حکمران بنا بیٹھا ہے, اور میجورٹی کی بنیاد پر آپ اس قتل عام کو بھی جائز کر دیتے ہو. تو کہنے کا مطلب ہے خالی یہ ٹرمز کو پورا کر لینا اور پورا نہ کر لینا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود نظام. جی, اسی طرح ہم نے سری لنکا کے سسٹم کی بات کری, تو آج دیکھیں آج سری لنکا بھی آئی ایم ایف کے دلدل میں پھنس چکا ہے, سری لنکا کو بھی اپنی پورٹس بیچنی پڑ گئی ہیں. ہم مطلب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایک بات کری نا بڑی پیاری ظفیر بھائی, آپ نے کہا کہ کیا یہی لوگ ڈیلیور کر پائیں گے, چاہے پارلیمانی جمہوری نظام ہو چاہے صدارتی جمہوری نظام ہو؟ یہ بالکل ڈیلیور نہیں کر پائیں گے دونوں نظاموں میں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں نظام انسانوں کو سپیریئر کر دیتے ہیں. یہ دونوں نظام کیا کرتے ہیں, یہ پارلیمنٹ کو سپیریئر کر دیتے ہیں. اچھا, جب پارلیمنٹ سپیریئر ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. مفاد پرستی کی بنیاد پر لا میکنگ شروع ہو جاتی ہے. امریکہ یا برطانیہ جو کہ جمہوریت کی مطلب سمجھے ہیڈ کوارٹرز ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر بھی بل کلنٹن کے دور میں فارماسیوٹیکل کمپنیز ایڈوانٹیج لے کے چلی گئیں اور کئی بلین ڈالرز کما لی, اور امریکی عوام کو مہنگی گولی خریدنا پڑی. بلکہ اس سے اچھی خوبصورت اگزامپل دیتا ہوں. امریکہ میں 200 سال تک ظفیر بھائی 200 سال تک امریکہ میں مرد اگر کوئی غلط فیل کرتے ہوئے پکڑے جائیں, محبت کرتے ہوئے پکڑے جائیں, تو کیپٹل پنشمنٹ تھی. وضاحت کر دوں, کیپٹل پنشمنٹ کا مطلب ہے مار دو, قتل کر دو ان کا. 2014 میں اوباما رجیم نے کہا کہ مرد اور مرد محبت کر کے شادی کر کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ آپ نے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا, 2/3 اکثریت سے وہ قانون بن گیا. لیکن ایک سوال ادھورا چھوڑ دیا اس نے, جو 200 سال آپ نے میرے باپ دادا قتل کیے وہ تو ناحق قتل ہو گئے, حساب کون دے گا بھائی؟ آپ نے تو غلطی کر دی. آج آپ کو 200 سال بعد اوباما رجیم میں پتہ لگا کہ مرد کی محبت جائز ہے. ہم کہہ رہے ہیں چاہے پارلیمانی جمہوری نظام ہو یا صدارتی جمہوری نظام ہو, دونوں میں لا میکنگ بلانگز ٹو پیپل, اور انسان غلطیاں کرے گا, اور جب غلطیاں کرے گا تو لا میکنگ کس کو دینی چاہیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا, اس سے پہلے میں ایک اور بات کر دوں. یہ ایک بات ہو گئی پارلیمانی جمہوریت یا صدارتی جمہوریت کی. اب آپ کہتے ہیں نہیں یار ایک سپریم کمانڈر ہونا چاہیے, سم تھنگ لائک چائنا, جو فیصلے کر دے. تو آئیں اس پہ بھی ایک ایگزامپل دیتا چلوں. 79 میں چائنیز گورنمنٹ نے کہا, سپریم کمانڈر نے کہا آبادی بہت بڑھ گئی, کیا کریں, ایک کام کرو, دوسرا بچہ پیدا کرنا جرم ہے, فائن کرو. فیئر انف. 2016 میں آ کے آپ کو پتا لگا کہ 36 سالوں میں کئی لڑکیاں ماؤں کے پیٹ میں چائنا میں ابورٹ ہو گئی. گوگل بتا رہی ہے. آپ نے 2016 میں اس لا کو سسپینڈ کر دیا. یہ بتائیں جو 36 ایئرز ماؤں کے پیٹ میں لڑکیاں قتل ہوئی, ان کا حساب کون دے گا؟ دیٹ از دا ریزن پارلیمانی جمہوری نظام ہو, صدارتی جمہوری نظام ہو یا کسی عامر کا نظام ہو, تینوں میں غلطیوں کی گنجائش ہوگی. اور کہاں نہیں ہے غلطی کی گنجائش, وہ بتائیں. ہاں, اب آئے دیکھیں کہاں نہیں ہے غلطیوں کی گنجائش. ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کا نظام, صحیح, جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے اور اجماع کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے, یہ وہ واحد نظام ہے جس میں ایک واقعہ بتاتا چلوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. میں جی خان صاحب کے پاس جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حق مہر کی حد پہ ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں حق مہر کی حد مقرر کر دو. تو ایک بڑھیا کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے عمر تم ہوتے کون ہو حق مہر کی حد مقرر کرنے والے, جب اللہ اس کے رسول نے نہیں کری. ہم کہہ رہے ہیں جس قانون سازی کا اختیار اللہ نے حضرت عمر جیسی شخصیت کو نہیں دیا, آپ نے پارلیمنٹ کو دے دیا. دیٹ از دا ریزن یہ ظلم ہے, یہ نظام ظلم کا نظام. خان صاحب گفتگو فرقان حسن صاحب کی اپنے سنی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہونا چاہیے, چاہے جمہوری ہو یا صدارتی نظام ہو, یہ نہیں چل سکتے. انسان غلطی کرتا ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے. انہوں نے 2 مثالیں بھی دی جو آپ نے سنی.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمیں اس سسٹم کی طرف جانا چاہیے یا ٹھیک ہے ہم بڑی مشکل سے 2008 سے لے کر اب تک ایک سسٹم چلا رہے ہیں، جیسا بھی ہے آہستہ آہستہ ریفارمز ہو رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ عرض کروں آپ سے کہ جی آپ برطانیہ کی تاریخ کا اٹھا کے مطالبہ کریں، 650 سال کے بعد آج وہاں ان کا یہ نظام قائم و دائم ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھیں برطانیہ کے امریکہ کے اندر تو وہ 250 سال کی جدوجہد کے بعد اس مقام پر ہیں جہاں ان کا نظام ہے۔ بات سیدھی سادھی یہ، ہم نے پارلیمنٹری نظام کو اڈاپٹ کیا ہے۔ ہمارے بیک گراؤنڈ میں کالونیل رول جو تھا وہ برٹش کا تھا، اور برٹش جو تھے وہ پارلیمانی نظام تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیے، پارلیمانی نظام کے اندر پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، کیا پاکستان کی پارلیمنٹ سپریم ہے؟ کیا اس میں جو الیکٹ لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی ریپرزینٹیٹو ہیں؟ لیجسلیشن پہ انہوں نے کام کیا؟ پریزنٹ گورنمنٹ کو دیکھ لیں آپ، کتنے لا میکنگ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ تو بات سیدھی سادھی یہ ہے، نظام کا فیلور نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا فیلور ہے، جو لیڈر ہے اس کا فیلور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں 2008 سے اگر ہم آج 22 تک کی بات کریں تو تسلسل تو رہا ہے، ایٹ لیسٹ اس میں کوئی فوجی عمل نہیں آیا۔ یہی پولیٹیکل آپ نے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے سرو کیے، 5 سال مجھ سے آپ یہ بات نہ کہلوائیں کہ پارلیمانی نظام کے اندر جو ہے انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹرا جوڈیشل پاورز جو ہے انٹرفیئر نہ کریں۔ جس ملک میں 70 سال کی تاریخ میں 35 سال تک فوج نے حکومت کی ہو، مارشل لاء لگا رہا ہو، تو اس نظام میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام جو ہے اس کا فیلور ہے؟ لیکن خان صاحب سوال یہی دیکھیں، ہم آپ سے یہی سوال کر رہے ہیں، آج کی سیاست اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوتے، یہی ہماری اپوزیشن ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم دوش کس کو دیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ انہیں موٹیویٹ کرتا ہے۔ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے انٹرفیئرنس کر کے اسے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، پی ایم ایل این کو بھی ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر نظام کو آپ چلنے دیں تو اس میں ٹریڈیشنز بنتے ہیں، پریسیڈنٹس بنتی ہیں، اور وہ اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بیسٹ نظام جو ہے پارلیمنٹری نظام ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے آتھرز نے کنسلٹیٹیولی اس کا فائنل فیصلہ کیا تھا۔ اب ٹرائل اینڈ ایرر میں جانا چاہتے ہیں تو وہ تو سری لنکا نے بھی کیا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ واپس صدارتی نظام سے نکل کے پارلیمانی نظام کے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب اس میں ایک جو چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، اور آپ جیسے سینئر سیاستدان، یہ پولیٹیکل پارٹیز، تمام پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، صرف پی 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 نہیں، پارٹیز کے اندر بھی جمہوری سسٹم نہیں ہے۔ اوپینین اگر کوئی ڈیفر کرتا ہے اس سے تو اس کی بات نہیں سنی جاتی، اس کو اپنی کمیٹی سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو ہمیں پارلیمنٹ میں بھی جمہوریت اس طرح نظر نہیں آئے گی، جو کہ ہمیں یہ جو ایریا ہے وہ گرے ایریا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ بنتی ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، نون لیگ کی بات کریں، کیو لیگ کی بات کریں، جس بھی پولیٹیکل سیٹ اپ کی ہم بات کریں، وہ دھڑے بازیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ آپ جیسے جو قد آور سیاستدان ہیں ان کی بات، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو پالیسی بنا سکتے ہیں، جو سسٹم کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں، ان کو کم موقع ملتا ہے، اور وہ لوگ جو صرف شو آف کرتے ہیں وہ زیادہ اپنا انپٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نظام کمزور نہیں کرتا ہمارے پورے پارلیمانی سسٹم کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں آپ نظام کو مستحکم کریں، اداروں کو مستحکم کریں، اور جو کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے اس کو فالو کریں۔ کانسٹیٹیوشن نے سب کے ہر ادارے کے اختیارات کو علیحدہ بتا دیے ہیں، فوج کے بھی بتا دیا ہے، سپریم کورٹ کا بتا دیا ہے، آپ کے بالکل۔ خان صاحب مجھے بریک لینی ہے، میں یہی سے کنٹینیو کروں گا، آپ ہی کی طرف آؤں گا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اور بریک کے بعد خان صاحب کی طرف آئیں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ انٹرا پارٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جمہوریت وہاں نہیں ہے، اور اس کا ریفلیکشن پھر ہمیں پارلیمنٹ میں بھی نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔